नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि काबुल एयरपोर्ट से 150 भारतीय शहरियों के अगवा की असल कहानी क्या है, 20 हलाकतों का मामला क्या है, इस पूरी सूरत हाल के 3 मरकज़ी किरदार कौन हैं, वादिये पंजशीर के 3 मकामात से जो वीडियोस आई हैं इनमें किस किस्म के हैरत अंगेज़ मनाजिर देखने को मिले हैं, 300 से ज़ायद तालिबान की हलाकत का मामला क्या है, पंजशीर में इस वक्त जो आखिरी मार्का जारी है इस मार्के में किसका पलड़ा भारी है, DGISI जनरल फैज़ हमीद की अफ़गान तालिबान के साथ एक तस्वीर का असल राज क्या है और बरतानवी वज़ारत दिफा ने किस अफसोसनाक ख़बर की अब बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी काबुल से 150 भारतीय शहरियों के अगवा की असल कहानी क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वादिये पंजशीर से जो 3 नई वीडियोस आई हैं जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर 4 करोड़ से ज़ायद मरतबा देखा गया, इन वीडियोस में किस किस्म के हैरतनाक मनाजिर हैं। पहले तो आपको ये बताएं कि ये जो वादिये पंजशीर है जिसको कुछ लोग पंजशेर भी कहते हैं, इस वादी को पंजशीर इसलिए कहा जाता है कि इस पूरी सरजमीन को 5 शेरों की ज़मीन से मंसूब किया जाता है और ये जो वादी है असल में काबुल से कोई 150 किलोमीटर दूर है और हिंदू कश का जो एक पहाड़ी सिलसिला है वहाँ ये वाक़े है और इसे दिफाई लिहाज से और अस्करी लिहाज से एक इंतहाई पेचीदा और दुश्वार गुजार इलाका समझा जाता है। अब जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया था तो जाहिर है कि उस वक्त सोवियत यूनियन एक सुपर पावर भी थी और उसके पास उस वक्त जदीद तरीन हथियार, जदीद तरीन गोला बारूद और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद सोवियत यूनियन पूरे अफ़गानिस्तान पर तो काबिज़ हो गया, लेकिन ये जो वादी है पंजशीर की, यहाँ पर वो कब्ज़ा नहीं कर सका था और यहाँ के जो मारूफ मज़ामती कमांडर थे अहमद शाह मसूद, उन्होंने जो तालिबान का पहला दौरे इक़्तिदार था यानी जब उन्होंने पहली मरतबा पेशकदमी की थी तो उस वक्त भी अफ़गान तालिबान को बहुत टफ़ टाइम दिया था। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इसी वैली में अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं अहमद मसूद, उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है इस वक्त कि वो इस वादी को खाली नहीं करेंगे और उनके पास अपनी ज़ाती मलेशिया भी है यानी अपनी एक फ़ोर्स भी है और इस फ़ोर्स के पास तकरीबन 9000 अहलकार हैं। दूसरी जानिब जो तालिबान हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में उनकी तादाद कुल मिलाकर 70 से 75 हज़ार बताई जा रही है, लेकिन ये 70 से 75 हज़ार तालिबान ज़ाहिर है कि किसी एक जगह पर मौजूद नहीं है बल्कि पूरे अफ़गानिस्तान में फैले हुए हैं। इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि पंजशीर में जो 9000 अहलकार हैं, जो मज़ामती फ़ोर्स के अहलकार हैं, उनके साथ अगर तालिबान की बराह रास्त झड़प, जिसके मुतल्लिक हम आपको मालूमात अभी थोड़ा आगे चल कर देंगे, इस झड़प की सूरत में कितनी बड़ी खूनरेज़ी हो सकती है। अब ये जो अहमद मसूद हैं इन्होंने अमरीकी अखबार में एक कॉलम भी लिखा था और उस कॉलम में इन्होंने कहा था कि मैं ये कॉलम वादिये पंजशीर से लिख रहा हूँ और हमें अमरीकी हथियार चाहिए, अमरीकी हुकूमत की मदद चाहिए। अगर हमें ये जदीद हथियार और गोला बारूद वगैरह मिल जाए तो फिर हम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मज़ामत कर सकते हैं बल्कि दोबारा से उनको पसबा भी कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि अमेरिका ने इस उनका जो ये कॉलम था यानी ये जो मदद की एक अपील थी उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया था क्योंकि अभी अमेरिकी अफवाज का इनकलाब मुकम्मल नहीं हुआ।
اور اگر امریکہ افغان طالبان کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے افغانستان میں، خاص طور پر کوئی فوجی کارروائی کرتا ہے یا افغان طالبان کے جو مخالفین ہیں ان کی مدد کرتا ہے، تو جو باقی امریکی اہلکار، جن میں سفارتی اہلکار بھی شامل ہیں، فوجی اہلکار بھی شامل ہیں، جو ابھی تک افغانستان میں موجود ہے اور ان کا وڈرال نہیں ہوا، تو پھر ان کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے وہاں پہ، وہ آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو طالبان ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 اطراف سے گھیر لیا ہے یہ جو پوری پنجشیر کی ویلی ہے، اس پوری ویلی کو، اس پوری وادی کو ہم نے 3 اس کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پر بھی اپنی فوجیں تعینات کر دی ہیں۔ اس وقت سالنگ پاس ایک انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کھلا ہوا ہے اور پنجشیر 3 اطراف سے طالبان کے محاصرے میں ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم خبر یہ ہے کہ یہ جو ایک 9000 اہلکاروں کی فورس ہے، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 300 طالبان جنہوں نے اس ویلی کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور اس ویلی پر حملہ پلان کر رہے تھے، ان کو مختلف جھڑپوں میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ لیکن طالبان کی جانب سے اس دعوے کی ابھی تک تردید کی گئی ہے اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس دعوے کو بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس کو ہیڈ لائنز میں بھی چلا رہا ہے۔ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ صوبہ بغلان کے ضلع بنو، پل حصار اور دیسلا کا جو علاقہ ہے اس پر ہمارا اس وقت مکمل کنٹرول میں ہے، اور جس قسم کی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ہمارا کوئی 300 کے قریب انسانی جانی نقصان ہوا ہے، یہ خبریں بے بنیاد ہیں۔ دوسری جانب یہ خبر بھی اہم ہے کہ اگر وادی پنجشیر میں طالبان اور احمد مسعود کے درمیان مذاکرات کامیاب نہ ہوئے، جس طرح سے افغان طالبان نے چند گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی تھی اور احمد مسعود نے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ افغان طالبان کی اس صورت میں حمایت کر سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر ایک وسیع البنیاد حکومت بنے، لیکن اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے اور یہ جنگ ہوئی تو پھر یہاں پر بہت بڑی خون ریزی ہوگی اور دونوں جانب سے بھاری نقصان ہوگا، بھاری جانی نقصان ہوگا۔ اگرچہ طالبان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے، لیکن کچھ غیر ملکی عناصر جس میں بھارتی عناصر بھی شامل ہیں، بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہیں، بھارتی میڈیا بھی شامل ہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس وقت احمد مسعود اور امراللہ صالح جو افغان طالبان کے خلاف ایک بغاوت پلان کر رہے ہیں، اس بغاوت کو ہوا دی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت بھارت کے انٹیلیجنس عناصر ہیں وہ بھی حرکت میں آ چکے ہیں، اور اگر یہاں پر جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو 9000 جو اہلکار موجود ہیں اس وقت احمد مسعود کے پاس، وہ 9000 اہلکار طالبان کو اس وجہ سے کافی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں کہ یہ جو پورا علاقہ ہے اور یہ جو پوری ویلی ہے، اس سے یہ 9000 اہلکار بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے یہاں پر عارضی طور پر عسکری اور فوجی نوعیت کے جو قلعے ہیں وہ بھی بنا رکھے ہیں، اور جتنی بھی وہاں پہ گزرگاہیں ہیں، چونکہ یہ بہت عرصے سے وہاں پہ مقیم ہیں، اس لیے ان کو اس علاقے کے متعلق تمام معلومات جو ہیں ان کے پاس ہیں، اس وجہ سے ان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ اور اگر طالبان نے وہاں پر وادی پنجشیر کے اندر جا کر کوشش کی کہ اس کو طاقت کے زور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ قبضہ چھڑانے کی کوشش کی، تو یہاں ایک بہت بڑی خون ریزی ہو سکتی ہے۔ طالبان کے لیے یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ کابل سے 150 بھارتیوں کے اغوا کی اصل کہانی کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو ایک جو تکلیف دہ خبر ہے جس کی اب باضابطہ طور پر تصدیق بھی کی گئی ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ سے اب کچھ تازہ اور بہت ہی خوفناک قسم کی خبریں آئی ہیں، اور ان خبروں کا پس منظر یہ بتایا گیا ہے کہ اب بھی ہزاروں کی تعداد میں افغان شہری ایسے ہیں جو کابل ایئرپورٹ کے اوپر، رن وے کے بالکل ساتھ ساتھ، اور کابل ایئرپورٹ کی جو پوری عمارت ہے اس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اس آس میں، اس امید میں کہ شاید وہ کسی غیر ملکی طیارے سے اگر ان کو لٹکنا بھی پڑے تو وہ لٹک کر ہی افغانستان سے باہر نکل جائیں۔ اور ان میں
اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے امریکہ پہنچ جائیں اور ان کے لیے کوئی بہتر زندگی یا بہتر روزگار کا بندوبست ہو جائے۔ اب اس حوالے سے جو اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر کابل ایئرپورٹ کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، اور اس فائرنگ کے دوران جو افراتفری پھیلی اس میں 7 مزید افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع نے اس پوری خبر کی باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اب تک 21 سے زائد افغان شہری جاں بحق ہو چکے ہیں کابل ایئرپورٹ پر اور کابل ایئرپورٹ کے اطراف۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ جنرل فیض کی طالبان کے ساتھ 2 تصویروں کا معاملہ کیا ہے، اور یہ جو 2 تصاویر ہیں DGISI جنرل فیض حمید کی، ان کے اوپر بھارتی میڈیا میں بڑا واویلا ہو رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے اس وقت آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے، اور ان تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنرل فیض حمید افغان طالبان کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ تو ان تصویروں کو بنیاد بنا کر بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ جنرل فیض حمید جو DGISI ہیں وہ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں۔ طالبان کی پوری جو پیش قدمی تھی اس کو ISI نے سپورٹ کیا، ان کی مالی امداد بھی کی، ان کو جنگجو بھی فراہم کیے، ان کو جدید اسلحہ، ہتھیار اور گولہ بارود بھی استعمال کیا، اور اس کے ثبوت کے طور پر انہوں نے 2 تصویریں چلائی ہیں جنرل فیض حمید کی، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ ایک جماعت کی صورت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو پورا ہیڈ لائنز چلیں بھارتی میڈیا پر، اور پھر اس کے بعد بہت پروپیگنڈا کیا گیا پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرانے کے لیے کہ افغان طالبان نے جس طریقے سے کابل سے امریکی قبضہ چھڑایا ہے اس کے پیچھے پاکستان کی ISI ہے تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جا سکے۔ لیکن اس معاملے میں ٹوسٹ اس وقت آیا جب طالبان کے ترجمان نے آفیشلی باضابطہ طور پر ان تصویروں کے اوپر کامنٹ کیا، اور کامنٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو تصاویر ہیں یہ اصل میں ہیں دوحہ کی، بہت پرانی تصاویر ہیں، یہ اس وقت کی تصاویر ہیں جب پاکستان نے دوحہ پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ امریکہ کے علم میں بھی یہ بات موجود ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا تھا۔ اس وقت جنرل فیض جو ہیں وہ دوحہ میں موجود تھے، اور اس دوران ایک نماز کی ادائیگی کے دوران یہ تصاویر لی گئی تھیں جن کو اب بھارتی میڈیا بہت زیادہ اچھال رہا ہے اور ISI پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن طالبان کی جانب سے یہ جو ایک کامنٹ آیا ہے اور ایک جو تردید آئی ہے اس سے بھارتی میڈیا کو ایک مرتبہ پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ کابل سے 150 بھارتی شہریوں کے اغوا کی خبر کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب افغان طالبان نے بھارت کو یہ پیغام دیا بہت سختی کے ساتھ، اور یہ 2 ٹوک پیغام دیا کہ بھارت افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ حکمت یار نے آن کیمرہ، گلبدین حکمت یار نے آن کیمرہ کیمروں کے سامنے بھارت کو یہ پیغام دیا کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اور دیگر ممالک میں دہشت گردی کے لیے بھارت استعمال نہ کرے۔ دوسری جانب جو بھارت کے قونصل خانے تھے افغانستان کے اندر جہاں سے دہشت گردی ایکسپورٹ ہوتی تھی پاکستان میں، یعنی جہاں سے دہشت گردوں کو مالی سپورٹ دی جاتی تھی، جہاں سے پورا ایک نیٹ ورک چلایا جاتا تھا پاکستان کے اندر دہشت گردی کا، تو وہ قونصل خانے بھی بھارت کو بند کرنے پڑے ہیں افغان طالبان کے آنے کے بعد، اور وہاں سے جو بھارت کا سفارتی عملہ ہے وہ پہلے ہی فرار ہو گیا تھا، اور باقی جو بچے کچھ لوگ وہاں پہ تھے وہ بھی بھارت نے وہاں سے جلدی میں نکال لیے تھے۔ اب اس پوری صورتحال میں بھارتی میڈیا نے کیا دعویٰ کیا؟ بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ 150 جو بھارتی شہری ہیں اور جن میں کوئی سفارتی عملہ بھی شامل ہے، ان کو افغان طالبان نے کابل ایئرپورٹ سے اغوا کر لیا ہے۔ اس معاملے پر بڑی بڑی ہیڈ لائنز چلائی گئیں، بڑی بڑی سرخیاں لگائی گئیں۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی انڈین میڈیا کو کوٹ کر کے یہ خبریں چلانا شروع کر دیں کہ اگر انڈین میڈیا یہ خبریں چلا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھارتی حکومت نے یہ خبریں جو ہیں وہ اپنے میڈیا کو دی ہوں اور ان میں کچھ نہ کچھ صداقت بھی ہو۔ لیکن بعد میں ہوا کیا؟
ہوا یہ کہ جب یہ خبر ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ ہوئی تو اس کا مقصد تو یہ تھا کہ عالمی برادری کو یہ باور کرایا جائے کہ افغان طالبان عالمی برادری سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ وہ پرامن رہیں گے اور اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز پوری کریں گے، وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے۔ اس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کو اکسایا جائے کہ افغان طالبان کے خلاف جو بغاوت پلان کی جا رہی ہے اس کی مدد کی جائے، یعنی ایک تو احمد مسعود کی بھی اور افغان طالبان کے جو مخالف دھڑے ہیں ان کی بھی مدد کی جائے۔ تو اس پوری صورتحال میں افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور وہ خود سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا جو بھارتی حکومت کے ایما پر یہ خبریں چلا رہا ہے کہ ہم نے 150 بھارتی شہریوں کو اغوا کیا ہے، یہ سراسر جھوٹی اور بے بنیاد خبریں ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں۔ بعد میں جو عالمی میڈیا کے نمائندے کابل میں موجود تھے کوریج کے لیے، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ یہ جو 150 بھارتی شہریوں کے اغوا کا ڈرامہ رچایا گیا ہے یہ محض ایک ڈرامہ ہے۔ اس قسم کی کوئی صورتحال کابل ایئرپورٹ پر یا کابل شہر میں دیکھنے میں نہیں آئی، جس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس خبر کو اس طرح سے چلایا کہ بھارتی میڈیا نے بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پلاٹ جو ہے وہ پورا بنایا اور ایک ڈرامہ گھڑا کہ 150 بھارتی شہریوں کو افغان طالبان نے اغوا کر لیا ہے تاکہ افغان طالبان کی ریپیوٹ کو خراب کیا جا سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔